सवाल ये पूछा गया है कि क्या औरत मस्जिद में एहतिकाफ कर सकती है या नहीं। इस सवाल के जवाब के लिए हम आपके सामने कुछ अहादीस मुबारका पेश कर रहे हैं, जिनको स्टडी करने के बाद आप ये जान जाएंगे कि औरत मस्जिद में एहतिकाफ कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो इस सिलसिले में सबसे पहली हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो सही बुखारी किताब से हदीस नंबर 2045 2045 है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से ये हदीस मरवी है, और इसकी सनद मुकम्मल देखने के लिए आप किताब सही बुखारी में हदीस नंबर 2045 पर जाकर देख सकते हैं। हम आपके सामने ये हदीस और इसका तर्जमा पढ़कर सुनाते हैं। आप तवज्जो से इसको देखिए भी और समाअत भी फरमाएं। अन आयशा रदी अल्लाहु अन्हा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़करा अन यअतकिफ़ल अशरल अवाखिर मिन रमज़ान, कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के आखिरी अशरे में एहतिकाफ करने का जिक्र फरमाया। फस्तअज़नतहु आइशतु फ़अज़िन लहा, तो हज़रत आयशा ने इजाज़त तलब की उनसे, तो उन्होंने हज़रत आयशा को इजाज़त दे दी। वसअलत हफ्सतु आइशता अन तस्तअज़िन लहा, और पूछा हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत आयशा से इजाज़त तलब करने के लिए अपने लिए। फ़फ़अलत, तो उन्होंने ऐसा ही किया। फलम्मा रअत ज़ालिका ज़ैनब इब्नतु जहश, तो जब ये देखा हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश ने, अमरत बिबिनाइन, तो उन्होंने भी एक खीमा लगाने के लिए कह दिया। फ़बुनिया लहा, तो उनके लिए एक खीमा लगा दिया गया। क़ालत, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, वकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्ला इनसरफ़ा इला बिनाइही, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए उन खीमों की तरफ, फ़बसुरा बिल अबनियति, तो बहुत सारे खीमे लगे हुए देखे। फ़क़ाला, और पूछा, मा हाज़ा, ये क्या है। क़ालू, तो अर्ज़ की, बिनाउ आइशता व हफ्सता व ज़ैनबा, कि ये हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा और हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाहु अन्हुन्ना के खीमे हैं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आल बिर्रा अरदना बिहाज़ा, क्या इसके ज़रिए उन्होंने नेकी का इरादा किया है। मा अना बिमुअतकिफ़िन, मैं एतकाफ़ नहीं कर रहा, अब मैं एतकाफ़ नहीं करने वाला। फ़रजा, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस लौट गए। फ़लम्मा अफ़तरा, तो जब रोज़ों का महीना गुज़र गया, इअतकफ़ा अशरन मिन शव्वाल, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शव्वाल के महीने में 10 दिन का एतिकाफ़ किया। इस हदीस पाक को हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब में जिस बाब के तहत लाए हैं, उस बाब का नाम है बाबु मन अरादा अन यअतकिफ़ सुम्मा बदा लहू अन यख़रुज, यानी ये वो बाब है कि जिसने इरादा किया एतिकाफ़ करने का, और उसके बाद उसको मुनासिब लगा कि वो निकल जाए और एतिकाफ़ न करे। So if there are some people who wants to learn the English translation of this hadith, so listen please. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam mentioned that he would practice i'tikaf in the last 10 days of Ramadan. Hazrat Aisha asked his permission to perform i'tikaf and he permitted her. Then Hazrat Hafsa radiallahu anha asked Hazrat Aisha to take his permission for her, and she did so. When Hazrat Zainab bint Jahsh saw that, she ordered a tent to be pitched, to be installed for her, and it was installed for her, a tent. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam used to proceed to his tent after the prayer. So he saw the tents and asked, what is this? He was told that those were the tents of Aisha, Hafsa and Zainab radiallahu anhunna. Allah's Prophet said, is it righteousness which they intended by doing so? I am not going to perform i'tikaf. And so he returned home. When the fasting month was over, he performed i'tikaf for 10 days in the month of Shawwal. तो देखा आपने कि आपको इस सवाल का क्या जवाब मिला कि क्या औरतें मस्जिद में एतिकाफ कर सकती हैं। इसके बाद हम सही बुखारी से एक और हदीस आपको दिखाते हैं, जिसका हवाला हदीस नंबर 2033 यानी 2033।
اور باب ہے اعتکاف النساء، عورتوں کا اعتکاف۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور میں اپنے لیے ایک خیمہ لگا لیا کرتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد خیمے میں داخل ہو جاتے تھے۔ فاستأذنت حفصة عائشة ان تضرب خباء، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عائشہ سے خیمہ نصب کرنے کی اجازت طلب کی۔ فأذنت لها، تو انہوں نے اس کو اجازت دے دی۔ فضربت خباء، تو حضرت حفصہ نے بھی ایک خیمہ لگا لیا۔ فلما رأته زینب ابنۃ جحش، تو جب حضرت زینب بنت جحش نے یہ دیکھا، ضربت خباء آخر، تو انہوں نے بھی ایک الگ خیمہ اپنے لیے لگا لیا۔ فلما اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب صبح کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رأى الاخبیۃ، تو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے سارے خیمے دیکھے، فقالا، تو فرمایا، ما ھذا، یہ سب کیا ہے؟ فاخبر، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آل بر ترون بہن، کیا تم اس کے ذریعے سے ثواب کی طلبگار ہو؟ فترک الاعتکاف ذالک الشہر، تو ترک کر دیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، چھوڑ دیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کا اعتکاف ناراض ہو کر۔ ثم اعتکف عشرا من شوال، پھر بعد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس اعتکاف کی قضا کی شوال کے مہینے میں۔ اس کے بعد جو حدیث مبارکہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ بھی صحیح بخاری کتاب سے ہے، اور باب بھی وہی باب اعتکاف النساء ہے، حدیث نمبر 2034۔ اور اس کا اردو ترجمہ دیکھنے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اوریجنل کتاب کھولیں یا کسی موبائل اپلیکیشن پہ اس حدیث کے اس ریفرنس نمبر سے تلاش کریں اور اس کا اردو اور انگلش ترجمہ وہاں سے دیکھ لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میری اس ویڈیو میں ڈسکرپشن میں ان تمام احادیث جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، ڈسکرپشن میں ان کے سب کے ترجمے اور حوالے میں نے پیش کر دیے ہیں۔ تو تیسری حدیث جو آج کے اس بیان میں آپ کو پیش کی جا رہی ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان یعتکف، کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے کا ارادہ فرمایا۔ فلما انصرف الى المكان الذي اراد ان يعتكف، تو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اس جگہ پر جہاں پر آپ نے اعتکاف کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، اذن اخبیۃ، تو وہاں پر تو بہت سارے خیمے تھے۔ خباء عائشہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خیمہ، و خباء حفصہ تھا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خیمہ، و خباء زینب، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا خیمہ۔ فقال، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، آل بر تقولون بہن، کیا تم خواتین اس کے ذریعے سے ثواب کا ارادہ کرتی ہو، یا کیا تم خواتین اس کے ذریعے سے ثواب کہتی ہو؟ ثم انصرف، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہو کر واپس چلے گئے۔ فلم یعتکف، پھر آپ نے اعتکاف نہیں کیا، حتی اعتکف عشرا من شوال، یہاں تک کہ آپ نے پھر بعد میں شوال کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کیا۔ جی، اس کے بعد جو حدیث ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں اس کا نمبر 2041 یعنی 2041 ہے، اور کتاب کا نام ہے صحیح بخاری، اور باب ہے باب الاعتکاف فی شوال۔ باب کا مطلب ہے شوال کے مہینے میں اعتکاف کرنا۔ تو آپ کو تو معلوم ہے کہ اعتکاف تو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کرنا سنت موقدہ ہوتا ہے، تو پھر اس باب کا نام شوال کے مہینے میں اعتکاف کرنا کیوں ہے، یہ آپ کو پتہ چلے گا اس حدیث کا ترجمہ جان کر۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ، اور جب آپ صبح کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، دخل مکانہ الذی اعتکف فیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر تشریف لے آیا کرتے تھے جہاں پر انہوں نے اعتکاف کیا ہوتا تھا۔ قال، تو راوی فرماتے ہیں جن سے یہ حدیث مروی ہے، فاستأذنته عائشة ان تعتکف، کہ اجازت طلب کی حضرت عائشہ نے اعتکاف کرنے کی، فأذن لها، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعتکاف کرنے کی اجازت دے دی۔ فضربت فیہ قبۃ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں پر اس میں ایک قبہ یعنی خیمہ نصب کر دیا، ٹینٹ۔ فسمعت بها حفصۃ، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا، فضربت قبۃ،
تو انہوں نے بھی ایک ٹینٹ، ایک خیمہ لگا لیا. وسمعت زینب بہا، اور حضرت زینب نے بھی سنا. فضربت قبۃ اخرى، تو انہوں نے بھی ایک دوسرا الگ خیمہ لگا لیا. فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الغداۃ، تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد تشریف لائے، ابصر اربع قباب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خیمے دیکھے. فقال، تو فرمایا، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فاخبر خبرہن، تو ان کو امہات المؤمنین کی کہ اس عمل کی خبر دی گئی. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما حملہن علی ھذا البر، اس سے انہوں نے کوئی نیکی نہیں اٹھائی ہے. انزعوھا، یہ امر کا صیغہ ہے، حکم دیا کہ ان کو اکھاڑ دیا جائے خیموں کو. فلا اراھا، اور میں انہیں نہ دیکھوں یا میں انہیں دیکھنا نہیں چاہتا. فنزعت، تو خیموں کو اکھاڑ دیا گیا. فلم یعتکف فی رمضان حتی اعتکف فی آخر العشر من شوال، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان میں اعتکاف نہیں کیا یہاں تک کہ آپ نے اعتکاف کیا شوال کے آخری عشرے میں. 5ویں حدیث کتاب صحیح مسلم سے، اور باب ہے باب متی یدخل من اراد الاعتکاف فی معتکفہ. حدیث نمبر ہے 2785 2785. پوری سند کے لیے کتاب کھولیں. راوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرمایا کرتے تھے، صلی الفجر، فجر کی نماز پڑھتے تھے. ثم دخل معتکفہ، معتکف کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر اعتکاف کیا جا رہا ہو. تو پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز ادا کرتے تھے اور اس کے بعد اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جایا کرتے تھے. وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا. فَضُرِبَ، تو نصب کر دیا گیا. اراد الاعتکاف فی العشر الاواخر من رمضان، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کا ارادہ فرمایا تھا. ٹھیک ہے. فَأَمَرَتْ زینب بِخِبَائِهَا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حکم دیا اپنے خیمے کا. فضرب، تو وہ انسٹال کر دیا گیا. وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِخِبَائِهِ فضرب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے دیگر نے بھی حکم دیا اپنے اپنے خیمے لگانے کا، تو لگا دیے گئے. فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کر لی، نظر، تو آپ نے دیکھا، فاذا الاخبیۃ، تو وہاں پر تو بہت سارے خیمے لگے ہوئے تھے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا، آل برا تریدنا، کیا تمہارا اس سے نیکی کا ارادہ ہے؟ فامر صلی اللہ علیہ وسلم بخبائہ، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خیمے کو کھول دینے کا حکم دے دیا، جو ان کا اپنا خیمہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. فقبل، تو اسے کھول دیا گیا. وترک الاعتکاف فی شہر رمضان، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رمضان کا اعتکاف ترک کر دیا، چھوڑ دیا. حتی اعتکف فی العشر الاول من شوال، اور پھر شوال کے پہلے عشرے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چھوڑے ہوئے اعتکاف کی قضا فرمائی. یہ حدیث صحیح مسلم کتاب سے لی گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہم آپ کو حدیث پیش کر رہے ہیں وہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 2464 2464، اور باب ہے باب الاعتکاف. عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، آپ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تھے تو فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ میں تشریف لے آتے تھے. قالت، فرماتی ہے، وانه اراد مرۃ ان یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کا ارادہ فرمایا. قالت فامر ببنائہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے ایک خیمہ نصب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. فضرب، تو نصب کر دیا گیا. فلما رأیت ذلک، فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا، امرت، تو میں نے بھی حکم دیا ببنائی، میرے لیے، اپنے لیے ایک خیمہ نصب کرنے کا. فضرب، تو نصب کر دیا گیا. قالت، پھر فرماتی ہیں کہ وہ امر غیر من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببنائہ، تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دیگر ازواج نے بھی اپنے لیے خیمے نصب کر دینے کا حکم ارشاد فرمایا، اور نصب کر دیے گئے. فلما صلی الفجر، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب فجر کی نماز ادا کی، نظر الی الابنیۃ، تو ان خیموں کی طرف دیکھا. فقال ما هذه، یہ سب کیا ہے، یعنی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آل برا تریدنا، ثواب کا ارادہ ہے تم لوگوں کا اس سے کیا؟ قالت، فرماتی ہیں، فامر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ببنائہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خیمے کو کھول دینے کا حکم ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس امر سے اتنا ناراض ہوئے
کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہی اعتکاف ختم کر دیا اور اپنے ہی خیمے کو کھول دینے کا حکم ارشاد فرمایا، فقُبِّلَ، تو اس کو کھول دیا گیا، وَأَمَرَ أَزْوَاجُهُ بِأَبْنِيَتِهِنَّ، تو پھر ازواج بھی پریشان ہو گئی، اور آپ امہات المؤمنین نے بھی اپنے اپنے خیمے کھول دیے جانے کا حکم ارشاد فرمایا، فقُبِّلَت، کھول دیے گئے وہ، ثم اخر الاعتکاف، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مؤخر کر دیا اپنا وہ والا اعتکاف، الی العشر الاول، پہلے عشرے تک، پہلے عشرے سے مراد ہے یعنی من شوال، یعنی شوال کے پہلے عشرے تک. قالوا ابو داؤد رواہ ابن اسحاق والاوزاعی عن یحیی بن سعید نحوہ، حضرت ابو داؤد جن کی یہ کتاب ہے وہ فرماتے ہیں کہ اسی حدیث کو، بالکل اسی طرح کی حدیث کو حضرت ابن اسحاق نے اور اوزاعی نے حضرت یحیی بن سعید نے بیان کیا ہے. ورواہ مالک، حضرت امام مالک نے بھی بیان کیا ہے، ان یحیی بن سعید قال، اس والی حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، اعتکف 20 من شوال، بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ جو اعتکاف جو ناراض ہو کر چھوڑ دیا تھا، بعد میں شوال کی 20 تاریخ کو کیا. سمجھ میں آیا آپ کو؟ اس کے بعد والی حدیث سنن نسائی سے ہے، اور باب ہے باب ضرب الخباء فی المساجد، مسجدوں میں خیمے نصب کرنے کا باب، اور حدیث نمبر ہے 710 710. حدیث کو پڑھ لیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا اور سیکھنا اور سننا اور دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، آپ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الصبح ثم دخل فی المکان الذی یرید ان یعتکف فیہ، کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرمایا کرتے تھے تو فجر کی نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد اس جگہ پر تشریف لے آتے تھے جہاں پر آپ نے اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ فرمایا ہوتا تھا. فاراد ان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کا جب ارادہ فرمایا، فامر، تو حکم دیا، فضرب له خباء، تو ان کے لیے ایک خیمہ، ایک ٹینٹ نصب کر دیا گیا. وامرت حفصہ، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حکم دے دیا خیمہ نصب کرنے کا. فضرب لها خباء، تو ان کے لیے بھی ایک خیمہ نصب کر دیا گیا. فلما رأت زینب، تو جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا ہے خباءہا، حضرت حفصہ کا خیمہ، تو امرت، انہوں نے بھی حکم دے دیا. فضرب لها خباء، تو ان کے لیے بھی ایک خیمہ نصب کر دیا گیا. فلما رأى ذلك، تو جب یہ دیکھا، یہ سب جب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھا، تو قال، فرمایا، آل برۃ تریدنا، ثواب کا ارادہ ہے، نیکی کا ارادہ ہے تم لوگوں کا اس سے. فلم یعتکف، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعتکاف اپنا والا نہیں کیا. فلم یعتکف فی رمضان، اس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا. واعتکف 10 من شوال، اور پھر آپ نے شوال میں جا کر اعتکاف فرمایا. تو آپ نے جانا، سنن نسائی کتاب کھولیں، اس میں باب یہ والا کھولیں، یا ڈائریکٹ حدیث نمبر سرچ کریں. اب تو اچھی موبائل اپلیکیشن ایسی آ جاتی ہیں کہ جن سے حدیث نمبر اور کتاب نمبر منتخب کر کے سلیکٹ کر کے ڈائریکٹ اس حدیث پر پہنچا جا سکتا ہے. تو خود سے جا کر وہاں پر اپنی کتاب میں یا اپنی موبائل اپلیکیشن میں اس حدیث کا مطالعہ بھی کیجیے. اگلی حدیث سنن ابن ماجہ، اور باب ما جاء فی من یبتدئ الاعتکاف، کہ جس نے اعتکاف کی ابتدا کی، وقضاء الاعتکاف، اور اعتکاف کی قضا. حدیث نمبر ہے 1771 1771، یعنی 1771. کتاب کا نام ہے سنن ابن ماجہ. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الصبح ثم دخل المکان الذی یرید ان یعتکف فیہ، فاراد ان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، فامر فضرب له خباء، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کر دیا گیا. فامرت عائشہ بخباء، تو حضرت عائشہ نے بھی حکم دیا اپنے لیے خیمہ نصب کرنے کا. فضرب لها، تو وہ بھی نصب کر دیا گیا. اس کے بعد وامرت حفصہ بخباء، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا. فضرب لها، فلما رأت زینب، جب یہ دیکھا حضرت زینب بنت جحش نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے بھی حکم دیا ایک خیمے کا. جب انہوں نے ان دونوں کے خیمے دیکھے نا، حضرت عائشہ کے اور حضرت حفصہ کے، تو انہوں نے بھی حکم دے دیا، ان کے لیے بھی خیمہ لگا دیا گیا. فلما رأى ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، تو جب یہ دیکھا نا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو فرمایا، آل برۃ تریدنا، کیا اس سے تم لوگوں کا نیکی کا ارادہ ہے یا ثواب حاصل کرنے کا ارادہ ہے. فلم یعتکف رمضان، ناراض ہو کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رمضان میں اعتکاف ہی نہیں کیا. واعتکف 10 من شوال، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر بعد میں شوال کے مہینے میں اعتکاف کیا. آخری حدیث، کتاب کا نام ہے مسند الحمیدی، اور باب احادیث عائشہ ام المؤمنین عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کی وہ احادیث جو انہوں نے مرفوعاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی ہیں. اور حدیث نمبر ان کی کتاب میں ہے 196 196. اس کا مضمون اور بیان بھی اسی طرح سے ہے. میں چاہتا تو آپ کو صحیح بخاری کی جو میں نے آج پہلی حدیث پڑھائی تھی، بس وہ ایک حدیث ہی آپ کو بتا دیتا، لیکن میں نے مناسب یہ سمجھا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ احادیث
حوالہ جات کے ساتھ دکھا دوں، ثواب بھی آپ کو مل جائے اور آپ کے اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے کہ کیا عورت اعتکاف کے لیے مسجد میں جا کر بیٹھ سکتی ہے کہ نہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعتکف العشر الاواخر من شہر رمضان فسمعت بذلك، تو فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سنا جب فاستأذنته، تو میں نے ان سے اجازت طلب کی اپنے لیے اعتکاف کے لیے، فأذن لی، تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی، ثم استأذنته حفصة، تو حضرت حفصہ نے بھی اجازت طلب کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، فأذن لها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو بھی اجازت دے دی اعتکاف کرنے کی۔ ثم استأذنته زینب، کے بعد حضرت زینب نے اجازت طلب کی اعتکاف کرنے کی، فأذن لها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اعتکاف کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الصبح ثم دخل فی معتکفہ فلما صلی الصبح، تو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھ لی اور تشریف لائے، رأى فی المسجد اربعۃ ابنیۃ، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں 4 خیمے دیکھے، فقال، تو فرمایا ما ھذا، یہ سب کیا ہے، قالوا، تو عرض کی لعائشہ وحفصہ وزینب، یہ عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیمہ ہے، یہ حضرت حفصہ کا خیمہ ہے، یہ حضرت زینب کا خیمہ ہے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل بر یریدن بہذا، کیا وہ عورتیں اس سے نیکی کا ارادہ کرتی ہیں؟ ولم یعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک العشرۃ، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عشرے کا اعتکاف نہیں فرمایا۔ فاعتکف عشرا من شوال، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شوال کے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا، رمضان کے بعد جو مہینہ شوال کا آتا ہے۔ جی، قالوا ابو بکر، وقال ابو بکر وربما قال سفیان فی هذا الحدیث آل بر تقولون بہن، تو یہ والے حدیث کے یہ والے الفاظ آل بر تقولون بہن، کیا وہ اس کو نیکی کہتی ہیں، اس کے ذریعے سے وہ نیکی حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سوال کا جواب اور حوالے یہ مل چکے ہوں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر ناپسند فرمایا اور آپ اس قدر غضبناک ہوئے خواتین کے مسجد میں آ کر بیٹھ جانے سے اعتکاف میں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آخر خواتین عورتیں اعتکاف کہاں کریں؟ کیونکہ اعتکاف کی فضیلتوں اور برکتوں سے تو خواتین کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دیگر احادیث بھی ہیں جن سے فقہاء کرام نے یہ بات بتائی ہے کہ خواتین اپنے گھر کی مسجد میں، جس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے، بیت مانے گھر ہوتا ہے، مسجد بیت گھر کی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر عورت نماز پڑھتی ہے، وہ جگہ جس کو عورت نے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کیا ہوا ہوتا ہے، وہ جگہ گھر کا وہ کوئی کونا یا وہ کوئی اندرونی کمرہ جس کو خواتین نے گھر میں ریزرو کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس جگہ پر خواتین اعتکاف میں بیٹھیں گی، اس کو مسجد کہا جاتا ہے، مسجد بیت۔ تو خواتین کو چاہیے کہ وہ مسجد بیت میں اعتکاف کریں۔ اگر کسی گھر میں خواتین نے نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں کی ہوئی ہے تو پھر اس کا طریقہ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اب اعتکاف کرنے سے پہلے وہ اپنے گھر کے اندرونی حصے میں کسی جگہ، اور ممکن ہو تو وہ جگہ تھوڑی سی چبوترا اونچا ہو، تھوڑی سی اونچی جگہ ہو، وہ وہاں پر نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں اور وہ بن جائے گی مسجد بیت، اور پھر وہاں پر بیٹھ کر وہ اعتکاف کریں۔ اس کے بعد آپ چاہے اعتکاف مردوں کا ہو جو کہ مسجد میں ہوگا، اور جو عورتوں کا ہو جو کہ مسجد بیت میں ہوگا، اس سے متعلق کثیر احکامات اور مسائل اس کے اگلے سیشن میں ہم آپ کو پیش کریں گے، جس میں ہم آپ کو اعتکاف میں کی جانے والی بہت ساری غلطیوں کی نشاندہی کریں گے تاکہ آپ کا اعتکاف وہ نہ ٹوٹ جائے اور آپ اپنے اعتکاف کو محفوظ طریقے سے مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اعتکاف کے دوران پائی جانے والی اعتکاف سے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں، جو مس انڈرسٹینڈنگس عوام میں مشہور کر دی گئی ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ آپ کو دلائل کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل ان کا ازالہ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے بھی اعتکاف کرنے کی راہیں کھول دے کہ ہم بھی اعتکاف کی ان برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔